बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज मंडे का दिन है और कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़ा एंजॉय किया होगा। बड़ा अच्छा मौसम, अगर हम मौसम की बात करें तो मुल्तान का मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है 2 दिनों से और बहुत अच्छा जा रहा है। इसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि कल की जो एक्टिविटीज़ थी, बड़ा यहाँ पर जोशो खरोश से जो है वोटिंग का सिलसिला भी जारी रहा। ज़मीनी इंतखाबात थे और उसमें हमने देखा कि जो है तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी सीट्स जो हैं वो हासिल कर ली और उसके साथ साथ लोगों ने अपने वोट भी दिए, बाहर भी निकले और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई है काफ़ी सीटों से, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो पहले गेस्ट हैं वो हैं जी इमरान हुमायूं खान साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी खैर मोहम्मद बुद्ध साहब, जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं, सिविल जज भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ एडवोकेट हाई कोर्ट से भी इनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी बातें होंगी, किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग एलवाइस का, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस है और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि गुलगश्त में मिकाइल प्लाजा में इनकी बुटीक है, लाजमी उनकी बुटीक पर विजिट करें और समर कलेक्शन उनकी बहुत अच्छी आई हुई है, तो जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस सिलेक्ट करें। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है? आपका शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया सर। क्या हो रहा है आजकल सर? क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी? आजकल मैं तो यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ हूँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में। तो यहाँ मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स काफ़ी सालों से 10-12 साल से चल रहे हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल्स के साथ मेरा कोलैबोरेशन है और मैं यहाँ ट्यूबरकुलोसिस पे काम करता हूँ और कोविड-19 के जब से शुरू हुआ है तो उस पर भी काम कर रहा हूँ क्योंकि दोनों लंग डिजीज़ेज़ हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें। तो उन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और कॉलेज तक मैं यहीं था, फिर उसके बाद लाहौर और यहाँ मैं लासाला स्कूल में था और फिर एमर्सन कॉलेज से इंटर करके फिर मैं एफसी कॉलेज चला गया था। फिर मैं एमएससी वगैरह करके कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था बायोकेमिस्ट्री में और वहाँ से फिर मैं पीएचडी करने के लिए अमेरिका चला गया। अच्छा, तो माशाल्लाह कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? पीएचडी करने गए वहाँ पर, यहाँ पर क्या फ़र्क देखते हैं आप? एजुकेशन का बहुत फ़र्क है और ख़ास तौर पे जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो उनके साथ वहाँ पे कम्पीट करना और स्कॉलरशिप वगैरह लेना ज़रा मुश्किल काम है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता था। मुझे भी कोई 4-5 महीने लगे एडजस्ट होते हुए। तो हमारा सिस्टम काफ़ी ज़रा पुराने स्टाइल का है, यहाँ पे सोचने का एलिमेंट ज़रा कम होता है एजुकेशन के अंदर और वहाँ जो है सोचने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी किताबी नॉलेज और जो आप पढ़ के लेते हैं ना वो सिर्फ एक बेस है। तो इन रियलिटी आपकी एजुकेशन है टू लर्न हाउ टू थिंक। तो सर यहाँ पर आप समझते हैं कि कितना भी यहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस तरह की सहूलियत यहाँ पर नहीं है। क्या आप एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ। कोई 5 के करीब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी करने मेरे पास मेरी रिसर्च लैब के अंदर उन्होंने काम किया और वो यहाँ से आए थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से। तो वो यही है कि मेरे ख्याल में सोचने का एलिमेंट ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, थिंकिंग और हाउ टू बी क्रिएटिव, ठीक है ना। नई चीज़ें आपने किस तरह से ईजाद करनी है, उसके लिए जो है काफ़ी माहौल जो है और पढ़ाई का तालीम का जो एंगल है वो इसी पे होना चाहिए कि उनको सोचने का मौका दिया जाए। तो ये ऐसे ही है दिमाग को इस्तेमाल करना सोचने के लिए और क्रिएटिव होने के लिए, जैसे कोई और काम है। तो आप सीखते हैं, यू लर्न द क्राफ्ट, ठीक है ना। तो वो जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा, वो हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं होगा, तब तक हमारे लिए हायर एजुकेशन जो है वो हम compete करना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ज़रा मुश्किल होगा। अगर जो चंद एक लोग हैं जो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले लेते हैं या तो पीएचडी के लिए
یا پھر پی ایچ ڈی کے بعد فیلوشپ کے لیے، تو ان کو تو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہوتا ہے. وہ یہاں آ کے کتنا یہیں کے سسٹم کے ہو جاتے ہیں یہ ذرا کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا فورسز پھر جو ہیں وہ کھینچ لیتی ہیں اس سائڈ پہ جہاں پہ کہ آپ روٹین کا کام کرتے ہیں، اور پھر باقی دھیان جو ہے پروموشنز پہ اور ان چیزوں پہ چلا جاتا ہے. تو کریٹو کام جو ہے، ریسرچ از کریٹو ضرورت بھی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں یہاں آتا ہوں اسی لیے کہ تاکہ میں جن لیبس کے ساتھ میری کولیبریشنز ہیں، لمز میں بھی ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ہیں، پھر نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ اسلام آباد میں ہیں، تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشنز میں ان کو کریٹیوٹی کی طرف لایا جائے، اور سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو ان چیزوں پر میں کام کرتا ہوں یہاں پہ. اچھا، مزید بھی آپ سے جانیں گے سر. سر آپ کا کیا حال ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، آپ کا ماشاءاللہ جو سفر رہا تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. دیکھیں جی، میرا تو ایک تعلق دیہاتی علاقے سے ہے، اور مظفر گڑھ آپ کو پتہ ہے کہ جی جنوبی پنجاب کا ایک جسے کہا جاتا ہے کہ جی پسماندہ ضلع ہے. تو وہاں سے میں نے اب میری پیدائش وہیں قصبہ بدھ میں ہوئی. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور لا کیا، اور اس کے بعد 1982 میں میرا سلیکشن ہوا بطور سول جج کے، اور پوسٹنگ ہوئی توسا میں. لیکن میں نے وہ جاب چھوڑ دیا. پھر میں ادھر ایگزیکٹو سائٹ پہ آ گیا. میں ڈائریکٹر لیبر رہا پنجاب کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ. پھر میں ای ڈی او فائنانس اینڈ پلاننگ رہا، جسے آج کل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کہا جاتا ہے. اس پہ میں نے 10 سال کام کیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی سروس کے دوران بھی اور تعلیم کے دوران بھی کہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے اسے خاصا ایک ڈیولپ کرنے کی ایک ضرورت ہے. اور ہمارے جو سول سرونٹ ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہماری سول سروس ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. جہاں تک کام کا تعلق ہے وہ تو میرا خیال ہے ہر بندہ کام کر لیتا ہے، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اصل چیز ہے سوچنے کی، کریٹیونیس جو ہے نا جی، تخلیق کاری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ڈائریکٹر تھا لیبر میں تو روٹین کے کام ہو رہے تھے، انسپیکشن ہو رہی تھی، چلان ہو رہے تھے، جو وائلیشن ہوتی تھی، جو لا انفورسمنٹ تھی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ غریب لوگ جو ہیں، جو مزدور ہیں، ان کے لیے ورکرز ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. تو جب میں ملتان میں ڈائریکٹر تھا تو میں نے یہاں ورکر سکول 2 بنوائے. اچھا. لودھی کالونی میں. اور آپ سن کر یہ حیران ہوں گی کہ اس جگہ کے اوپر جو 32 کنال کا رقبہ تھا لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا. سکول کی جگہ تھی لیکن لوگ قابض ہو گئے. تو ہائی کورٹ تک میں نے وہ کیس لڑ کے اس کو خالی کرایا، اور 2 سکول وہاں پہ بنوائے، ہائی سکول فار بوائز اینڈ فار گرلز. پھر ایک آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رہائش کا بڑا مسئلہ ہے غریب لوگوں کے لیے. میں نے یہاں ملتان میں ہوتے ہوئے قاسم پور کالونی میں ایک لیبر کالونی بنوائی، میاں چنو میں بنوائی، بورے والا میں بنوائی، اور سائیوال میں بنوائی. اور وہ کالونیاں اب لوگوں کو الاٹ ہو چکی ہیں، لوگوں نے وہاں پہ مکانات بنا لیے. پھر جب میں مظفر گڑھ بھی آیا، وہاں پہ میں ای ڈی او کمیونٹی ڈیولپمنٹ تھا، ای ڈی او فائنانس اینڈ پلاننگ تھا، جو وہی پوسٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا نام اب تبدیل ہو گیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کہا گیا. تو وہاں پہ نے دیکھا کہ خالی یہ پلاٹ دینے سے کام نہیں چلتا، کیوں نہ ہم ان کو فلیٹ بنا کے دیں. تو میں نے وہاں پہ ایک منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ 313 گھر بنوائے، جو جنوبی پنجاب میں اپنی نوعیت کی پہلی کالونی ہے، جہاں پہ آپ جا کے دیکھیں ایک شہر آباد ہے. اور اس کالونی میں پھر بنیادی سہولتیں دی، سڑکیں دی، مسجد دی، سیوریج کا، اور پانی آپ سن کے حیران ہوگی کہ اس جگہ کا پانی ٹھیک نہیں تھا. وہاں سے 5 کلومیٹر دور تلیری نہر کے اوپر سے میں پائپ لائن لیا کہ ان لوگوں کو بھی اس پانی کی ضرورت ہے جو ہماری ایلٹ کلاس پہ تھی، کیوں نہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. پھر میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جی مظفر پہ دوبارہ دارالامان نہیں تھا. اب خواتین جو ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل مختار مائی کے بعد تو مظفر گڑھ ویسے بڑی حیثیت اختیار کر دیا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو میں نے وہاں پہ دارالامان بنایا، اور جو آج تک یعنی مظفر گڑھ کا ڈسٹرکٹ جو ہے یہ 1849 میں ضلع بنا ہے. تو آپ اس حساب سے دیکھیں کہ اتنا پرانا ضلع تھا، دارالامان بھی نہیں تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آؤٹ آف باکس ایکٹیویٹی تھی. اس کو میں نے اس لیے کیا کہ یہ اقتدار، یہ کرسیاں اس بیٹھے، یہ بڑی عارضی چیز ہے. اس پہ جب تک آپ بیٹھے ہو ایسا کام کر کے جاؤ کہ لوگ آپ کو یاد بھی کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہوں. آپ دیکھیں کہ جب میں وہاں سے ریٹائر ہوا تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے میری ان خدمات کے اعتراف میں شہر کی ایک سڑک کو میرے نام سے منسوخ کیا.
اور یہ ایک مظفرگڑھ کیا میرا خیال ہے جنوبی پنجاب کے اضلاع میں یہ پہلا ایک موقع ہے کہ کسی ایک لیونگ سول سرونٹ کو یہ اعزاز دیا جائے کہ اس کی خدمات سوشل سروسز کے اطراف میں ایک شہر کی روڈ جو ہے اس کا نام ان کے نام سے کیا جائے. تو بڑی اچھی خوشگوار یادیں تھیں. میں نے یہ سمجھ کے کیا کہ یہ میرا اپنا وطن ہے, میرا اپنا شہر ہے, میرا اپنا ملک ہے. اس کے لیے جب تک جو میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں کہ جو میری ڈیوٹی ہے ڈیوٹی سے ہٹ کے کروں, ڈیوٹی تک کرنا تو ہر کوئی کر لیتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ انوویٹو آئیڈیاز لے آئیں, ایسے آئیڈیاز جس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو, لوگوں کے لیے ان کے لیے ایک سکون اور راحت کا سامان ان کے میسر ہو. تو اپنے طور پہ میں تو جہاں بھی رہا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے, اپنے طور پہ بڑی کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہاں پہ کوئی چیز کام ہو ہے. یہ حقیقت ہے, جب آپ کسی کے لیے اچھا کام کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ہمیشہ ایک تو دعائیں دیتے ہیں اور پھر آپ کو یاد بھی رکھتے ہیں, ہر موڑ پہ دعائیں بھی نکلتی ہیں, ایسا ہے. اور اچھے کام میں ویسے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی آسانی کر سکتے ہیں اور آپ صاحب حیثیت ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے تو وہ لازمی آپ کو کرنا چاہیے. تو پھر اس سفر میں آپ کو مشکلات تو بڑی ہوئی ہوں گی. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب میں نے کوئی اپنی سروس میں 16 سال کے قریب جو بطور جج کے میں نے کام کیا, ایک ہماری عدالت ہے کمشنر معاوضہ جات اور اتھارٹی کی, تو وہ سول کورٹ ہے, اس کا میں پریزائڈنگ آفیسر تھا بطور کمشنر کے, میں نے کام کیا. اور میں نے اس اپنی ایک بطور منصف کے میں نے عجیب بات ایک محسوس کی کہ میرے سامنے ایک طرف جو کھڑا ہوتا تھا سائل, وہ تھا جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, جیب میں کرایہ نہیں ہے, جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, انتہائی ہمارے معاشرے کا ناتواں اور کمزور شخص ہے. اس کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو پرچیز بھی کر سکتا ہے, دھمکی بھی دے سکتا ہے, آپ کا تبادلہ بھی کرا سکتا ہے, صنعت کار ہے, سرمایہ دار ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, صاحب حیثیت ہے. تو میں سوچتا تھا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پل صراط آئے گی, بڑا اس کے اوپر گزرنا مشکل ہوگا, تو میں نے سوچا یہی پل صراط ہے کہ آپ کے سامنے ایک ظالم اور مظلوم دو کھڑے ہیں, ایک بندہ حق پہ ہے, ایک ناحق پہ ہے. ایک آپ کو ڈرا سکتا ہے, خرید سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے, ایک آپ کو سوائے دعائیں کے اور کچھ نہیں دے سکتا. یہ انصاف کی ایک وہ ایک منزل ہے, وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اگر آپ نے انصاف کیا, مظلوم کے ساتھ انصاف کیا, حق کا ساتھ دیا, سچ کا ساتھ دیا, تو آپ سمجھو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آپ پل صراط کراس کر گئے ہو. لیکن آپ اگر لالچ میں آ گئے ہو, ڈر گئے ہو, خوف میں آ گئے ہو, تو پھر یہ دنیا بھی آپ کی خراب ہوگی اور اگلے جہان بھی خراب ہوگی. تو وہ ایک بڑا ایسا مرحلہ تھا کہ ان لوگوں کا, میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ میری یہ کوٹ ہوا کرتی تھی, فیصل آباد میں رہا اور ملتان میں رہا, ڈی جی خان میں رہا. تو میں نے ایسے معاملات میں, ایسے کیسز میں دیکھا کہ جب جو غریب لوگ آتے تھے تو میں بڑا ڈر جاتا تھا اور خدا کا خوف دل میں آتا تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ ذرا سی آپ نے لغزش کی تو شاید بندے تو اس کا کچھ نہ کہیں, لیکن جو احتساب اس آخری عدالت میں ہونا ہے اس میں شاید بندہ بچ نہ پائے. بہت ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں جو اس طرح احساس رکھتے ہیں, اور اگر اس طرح کی سوچ رکھنے لگ جائیں تو میرے خیال میں ہر انسان کو, جو لوگ انصاف کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا سر, آپ کی جرنی کیسی رہی, اس میں کوئی مشکلات وغیرہ آئیں پیش, اچھا سفر رہا آپ کا؟ اچھا, تو اگر آسان سفر ہوگا تو پھر آپ جو ہے کوئی بڑا کام آپ نہیں کر سکتے. تو کسی بھی بڑے کام کے لیے آپ کو ہرڈلز تو جو ہے وہ پار کرنی پڑتی ہیں, اور وہی جو ڈیفیکلٹیز ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ہرڈلز کو پار کرنا ہے, وہی آپ کو ایک راستہ بتاتی ہیں کہ آپ زندگی میں کس طرح سے کامیابی کا کام کر سکتے ہیں. اور یہی ڈیڈیکیشن, جیسے بدھ صاحب نے فرمایا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ اگر آپ کریں تو آپ پھر مشکلات کو دور کر سکتے ہیں, اور اس میں کریٹیوٹی اور سنسیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز میں کہوں گا کہ پروفیشنلزم بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے جتنی باتیں فرمائی وہ بغیر پروفیشنلزم کے تو ہو نہیں سکتی. تو یو ہیو ٹو بی اے ریئلی ساؤنڈ پروفیشنل. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری تعلیم اور اس کے بعد جو ٹریننگ ہے اور کنٹینیوس ٹریننگ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا آپ کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے پھر نئے نئے ایشوز کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے ایشوز بھی چینج ہو رہے ہیں, ضروریات بھی چینج ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہرڈلز جب تک آپ پار نہیں کریں گے اپنے راستے کے اندر تو آپ سیکھ نہیں پائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے پرابلمز کو سالو کرنا ہے. تو ہم صبح سے لے کے شام تک پرابلم سالو کرتے ہیں,
ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اچھی ٹریننگ اگر ہوگی تو اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے. تو یہ ڈفیکلٹیز اب کیریئر میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی چلتی رہیں, اور آپ کو بڑا ایسے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے جن کا بیک گراؤنڈ آپ سے زیادہ اچھا تھا شروع میں. مطلب اب امریکن سائنٹسٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا آپ کو پھر وہ سیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کیسے ڈیل کریں. تو یہ انشاءاللہ مطلب ہماری قوم میں بھی اگر تھوڑا سا یہ جذبہ آئے گا نا تو آئی تھنک کہ کافی امپرومنٹ آئے گی. اور مجھے تو یہی اسی چیز کا ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ میں نے کبھی کمپٹیشن میں ہار نہیں مانی. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کبھی بھی انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے. ہاں. اچھا سر, کیسے خیال آیا یہاں پر سائنس کو لے کر, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا نا. لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کچھ اور بھی, اچھا کچھ پیرنٹس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, لائر بننا ہے, آپ نے اس طرح ٹیچر بننا ہے. آپ کی طرف سے آپ کے کیسے خیال آیا سر؟ ہاں, میں اگر کچھ بھی بن جاتا نا شاید پھر بھی یہی کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انجینئر یا ڈاکٹر میں میڈیکل کالج میں کے راستے سے گزرتا تو شاید پھر بھی میں ریسرچ کی طرف ہی جاتا. اگر انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاتا تو پھر بھی میں شاید ریسرچ کی طرف جاتا, کیونکہ میرا جو رجحان ہے وہ نیچرل ہے کریٹیوٹی اور انوویشن کی طرف. تو اسکول میں بھی مطلب کریٹو کام میں کرتا رہتا تھا, حصہ لیتا رہتا تھا, جیسے آرٹ ایگزیبیشن ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر آپ یہ فیلنگ ہو کہ اب میں نے پڑھ لیا ہے اور اب یہ کافی ہے, اس سے میرا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. میں اس کو جو ہے نا وہ انویلپ کو پش کرتا رہنا چاہیے ہر وقت, اور اب نے ایک اچیو کر لیا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا اچیو کرنا ہے. کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے, تو اب اس کا جو ہے دنیا کو بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا. بالکل. تو اسی طرح سے میرا یہاں پہ ریسرچ پروجیکٹس کرنا اور یہاں سے اسٹوڈنٹس کو لے کے جانا اور وہاں ٹریننگ کرنی اور پھر وہ یہاں آ کے اپنا کام کریں صحیح طریقے سے, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ایک سٹیج پہ جب آ گیا کہ میں کچھ کر سکتا تھا پاکستان کے لیے, تو میں بہت سی اور چیزوں پہ بھی کام کرتا تھا. جیسے ایڈز کی ریسرچ تھی, کینسر کی ریسرچ تھی, اس پہ کام کرتا تھا. لیکن پاکستان میں کام کرنے کے لیے پھر میں نے ٹیوبرکلوسس کو چنا, کیونکہ ٹیوبرکلوسس جو ہے یہ غریب عوام کی یہ بیماری ہے. جیسے انہوں نے بتایا نا کہ غریب لوگوں کا جو ہے وہ کچھ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ساری سوسائٹی پہ ایک افیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کا ایکسپوجر ہو گیا ہے جس کو کہ ٹی بی ہے کسی کو کسی بھی وجہ سے, تو آپ کو بھی لگ سکتی ہے. تو یہ 5ویں نمبر پہ یا 6 نمبر پہ دنیا میں آتا ہے پاکستان ٹی بی کے لحاظ سے. ٹی بی کے لحاظ سے یہاں پہ کافی لوگوں کو ٹی بی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ میرے خیال سے کچھ بات ہوگی ہماری میرے ناول پہ بھی. جی بالکل. تو وہ بھی مجھے جو ہے نا آئیڈیا اسی طرح سے آیا ہے کہ تقریباً آدھی دنیا جو ہے وہ پاورٹی لائن کے آس پاس میں ہے. تو $2 سے $5 پر ڈے زیادہ سے زیادہ انکم ہے. تو اس میں وہ پوری فیملیز پالتے ہیں. تو یہ ڈیزیزز جو ہیں جیسے ٹیوبرکلوسس ہے, یہ میل نیوٹریشن, اگر آپ کو خوراک اچھی نہیں مل رہی ہے, کراؤڈڈ جگہ پہ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 4-5 لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں, خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں کافی اس کی انفیکشن ہوتی ہے. اور پھر اس کی ہیلتھ کیئر کی اویلیبلٹی بہت بڑا پرابلم ہے. جیسے دنیا میں 10 ملین لوگ جو ہیں, 10 ملین 1 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ہر سال 1 کروڑ لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے. اور یہ 90% سے بھی اوپر جو ہے غریب ممالک میں ہے, امیر ممالک میں نہیں ہے. تو ان کا ہیلتھ کیئر کی سسٹم جو ہے اس کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا ہے. آج سے 60-70 سال پہلے ایڈوانس کنٹریز میں ٹی بی پہ قابو پا لیا گیا, ان کی جنرل ہیلتھ, نیوٹریشن اور ان کی ہائیجینک کنڈیشن بہت امپروو کر گئی, لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم جیسے ملکوں کو اپنا جو ہے لیول
زیادہ ہائی کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈائگنوسٹکس جو ہے نا وہ بڑی لمٹنگ فیکٹر ہے ٹیوبرکلوسس کے اندر, کیونکہ دوائیاں تو اچھی ہیں لیکن اگر وہ ڈیزیز ڈائگنوز نہیں ہوگی پراپرلی تو وہ بیکار ہے, اس کا ٹریٹمنٹ اس طریقے سے پراپر ہو نہیں سکے گا. ایگزیکٹلی. تو میں یہاں پہ ڈائگنوسٹکس پہ کام کرتا ہوں پاکستان میں, اور انڈیا میں بھی کر رہا ہوں. میرا ایک نیا ٹی بی کا بلڈ ٹیسٹ ہے جس کے ٹرائلز ابھی انڈیا میں, دلی میں اور بھوپال میں ہو رہے ہیں, اور اب ہم یہ اسلام آباد میں بھی شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے کولیبوریشن کے ساتھ. تو یہ کس طرح بلڈ ٹیسٹ سر پہ لیا جاتا ہے؟ ہاں, تو سمپل بلڈ ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے, بلڈ ڈرا کیا بہت ہی چھوٹی مقدار میں, یعنی ہم بلڈ کے ایک ڈراپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو ایکٹیو ڈیزیز ہے, ایکٹیو ٹیوبرکلوسس ہے یا نہیں. اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 90% لوگ جو ہیں جن کو انفیکشن ہوتی ہے وہ ڈورمنٹ رہتی ہے. تو وہ ڈورمنٹ انفیکشن کسی سٹیج پہ ایکٹیو ہو سکتی ہے, اور لیکن بہت سے لوگوں میں ایکٹیو نہیں ہوتی ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ 10 ملین ورلڈ وائڈ لوگ جو ہیں ہر سال ان کو ایکٹیو ڈیزیز ہوتی ہے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ صرف ایکٹیو ڈیزیز کے لیے, کیونکہ اگر پاکستان یا ہندوستان جیسے ملکوں میں دیکھا جائے تو تقریباً 30 سے 40% لوگ تو ویسے ہی انفیکٹڈ ہیں, مگر ان کے اندر وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں. مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس جو یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ ڈورمنٹ رہتا ہے. دے ول ڈائی آف ادر تھنگز, دے میں نیور گیٹ اے ڈیزیز. لیکن 10% میں جن میں ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑا نمبر ہے. تو تقریباً 2.5 ملین کیسز تو انڈیا میں, یعنی ٹوٹل دنیا کا جو ڈیزیز برڈن ہے اس کا 1/4 یعنی 25% صرف انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے سر, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, جس طرح ہم ٹی بی پہ حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی اب جس طرح ابھی ایک کورس اس کا کروایا جاتا ہے کچھ منتھس کا, اور اس کے بعد اس کے کہتے ہیں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ٹی بی مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. کیا ایسا ٹھیک ہے کہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ کی ٹی بی بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگوں میں نہیں بھی ہوتی. یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آج سے 8-10 سال پہلے تک جو ٹریٹمنٹ تھا وہ 9 سے 12 مہینے کا ہوتا تھا. تو اب اس کے باوجود ٹی بی پھیلتی جا رہی ہے. تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ دنیا کی جو 3 بڑی انفیکشس ڈیزیزز ہیں نا, کووڈ-19 کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, اس میں ٹی بی آ جاتی ہے, HIV ایڈز آ جاتی ہے, اور ملیریا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. HIV ایڈز اور ملیریا جو ہے اس کا گراف نیچے جا رہا ہے, یعنی کنٹرول ہو رہا ہے. ٹی بی کا گراف ابھی بھی اوپر جا رہا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے 1.2 ملین ڈیتھس تھیں ورلڈ وائڈ, اب جو ہے وہ 1.5 to 1.7 ڈیتھس پر ایئر ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیکیڈز سے یہی ہو رہا ہے, تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اگر 30-40 سے, تو وہ کہاں جاتی ہے بات, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ سٹیپس لیے تھے, جس میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم تھیراپی کو 6 مہینے کی کر دیں, لیکن اس کو ڈاٹس پروگرام کہا جاتا ہے, ڈائریکٹلی آبزروڈ تھراپی. تو اس میں جو ہے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ورکرز جو ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں گھروں میں جا کے جہاں پہ ٹی بی پیشنٹس ہیں کہ انہوں نے دوائی لی یا نہیں لی. اب اس کا مسئلہ کیوں آتا ہے, اب وہ اس کو اسی لیے انہوں نے شرنک کیا 6 مہینے میں کہ یہ جو ہے ڈاٹس پروگرام کے اندر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن نہیں ہوئی, پھر بھی بڑھ رہی ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈرگز جو ٹی بی کی ہے نا, یہ 4 ڈرگز کی کاکٹیل دیتے ہیں, اور وہ ٹاکسک ہیں, اس کی لیور ٹاکسسٹی ان کی کافی ہوتی ہے. تو جیسے ہی مریض تھوڑا سا بہتر فیل کرنے لگتا ہے نا, اس کا بخار چلا جاتا ہے, کھانسی کم ہو جاتی ہے, تھوڑی بھوک بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اور ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب وہ اس 6 مہینے میں جو تو ریگولرلی لیتا رہا ہے, اس کا تو ٹھیک ہونے کا چانس بہت اچھا ہے, کیونکہ اوور 90% کیور ریٹ ہے, انلیس کہ ڈرگ ریزسٹنس ہو. کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر, کچھ پیشنٹس کے اندر, جو کہ ان 4 ڈرگز کو ریزسٹ کر دیتے ہیں. تو
تو اس قسم کے ایشوز کو اگر نہ بھی دیکھا جائے تو جو پیشنٹ کمپلائنس ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ریگولرلی آپ دوائی لیتے ہیں، پیشنٹ کمپلائنس بھی کم ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کہ 6 مہینے ریگولرلی لی ہے اور ان کی ڈیزیز دب گئی، ٹھیک ہے، لیکن پوری طرح کیور نہیں ہوتی ہے. صحیح، ایک مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، آپ ایز سول جج بھی آپ نے کام کیا، ماشاءاللہ آپ کے کام تو بہت سارے ہیں، ادب کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. جہاں تک لکھنے پڑھنے کا تعلق ہے تو میں جب ایمرسن کالج میں پڑھتا تھا 1966 میں، تو اس وقت یہاں سے ایک جنوبی پنجاب سے ملتان سے اخبار نکلتا تھا امروز، اور وہ واحد اخبار تھا. تو اس میں نے اسٹوڈنٹ کالم لکھنا شروع کیا. پھر جب میں پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا تو وہاں مشرق اور نوائے وقت میں یونیورسٹی راؤنڈ اپ کے عنوان سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو تب سے میں کالم نویسی کر رہا ہوں. اب بھی میں ایک یہاں ملتان کا جو ہمارا مقامی اخبار ہے خبریں، اس کا میں ریگولر کالم نگار ہوں اور ہفتہ وار میرا کالم چھپتا ہے. لیکن میں نے اس کے علاوہ یہ محسوس کیا، یہاں میں اس بات کو پورا کرنے سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو سول سرونٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طاقت کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، زور کے ذریعے جو ہے اپنا اثر و رسوخ بھی بنائیں اور قانون پہ عمل بھی کریں. میری سوچ اس سے مختلف ہے. میں کہتا ہوں اقتدار یا ڈنڈا تو آپ کے پاس ہے ہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ، ایک اچھے رویے کے ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور ایک طاقت کے استعمال کی بجائے محبت اور اخلاق سے پیش آئیں. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں 1980 کے عشرے میں اور پھر آج کل بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی آپ دکانیں بند کرائیں وقتی. اب تاجر حضرات ڈیفینیٹلی اس پہ ریزسٹنس آتی تھی، ہم کیسے کریں؟ تو میں نے جو ان کی انجمنیں تھیں ان سب کو بلایا کہ یہ گورنمنٹ کا قانون ہے، اس کے اوپر عمل کرنا آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے. جو عمل نہیں کرے گا وہ قانون شکنی کا مرتکب ہوگا، اس کو سزا ہوگی. تو اگر آپ میرے بھائی ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو ہتھکڑی لگواؤں تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر ویسے میری بات مان لیتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو سب نے کہا کہ یار جو کام کرنا ہی ہے، تو بجائے ڈنڈے کھا کے ہم سب نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو رزلٹ یہ ہوا کہ بغیر کسی ایک فرد کا چلان کیے ہماری مقررہ وقت پہ 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی تھیں. تو یہ ایک وہ طریقہ تھا جو میں نے دیکھا کہ جب مولا علی کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سرکار ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے کہا کہ تلوار کو بھی استعمال نہیں کرنا، زبان کو بھی استعمال نہیں کرنا، اپنا عمل کرو. آپ کے عمل سے جو ہے وہ تبلیغ کا، اصلاح کا، بہتری کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے عمل سے آپ. تو بجائے اس کہ ہم اختیار کا استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کریں، کیوں نہ ہم ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں محبت کے ساتھ. چونکہ تاجر ہو، پبلک ہو یا سرکاری افسر ہو، وہ اسی ملک کے شہری ہیں، وہ بھائی ہیں، انہوں نے مل کے رہنا ہے. تو اس میں کیا یہ بات کی کہ میرے پاس اختیار ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے مل جل کے اپنے معاشرے میں بہتری لانی ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور مثال دوں. ہمارے پنجاب کے گورنر تھے جنرل خالد مقبول صاحب. انہوں نے پنجاب میں ایک پروگرام شروع کیا کہ جی ہر ضلع میں اجتماعی شادیاں ہونی چاہیے. غریب لوگوں کی جو ہے آپ کم از کم 50 جوڑوں کی شادیاں کریں. اچھا، تمام ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام شروع ہوا. میں نے ملتان، میری مظفر گڑھ اس وقت پوسٹنگ تھی، میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے یہاں ٹرانسفر ہوا تھا. تو وہ میں نے چیک کیا اپنے قریبی اضلاع سے، ملتان والوں سے پوچھا بھی آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا جی 40 لاکھ تو ہمیں لوگوں سے اکٹھا ہو گیا ہے، تو کچھ باقی رقم ہم نے اپنے گورنمنٹ کے فنڈ سے کی ہے. اب لیا بہت کمزور ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ کوئی انڈسٹری وغیرہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے بجٹ سے وہاں سے یہ کیا. اسی طرح میں نے فیصل آباد سے پوچھا، ہر جگہ مجھے پیغام یہی ملا. لوگ میرے کولیگز نے جو اس وقت تھے، میرے ڈی او فائنانس تھے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم نے تو ہے کچھ چندہ لیا، کچھ گورنمنٹ کے فنڈ سے لیا. تو میں نے اپنے مظفر گڑھ میں نے کہا جی میں تو گورنمنٹ سے نہیں لوں گا. تو میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی اور آپ بھی یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے جو 50 جوڑوں کی شادی کی، اس میں ہر جوڑے کو ہم نے ان کو 1 تولہ سونا بھی دیا، گھر کا ساز و سامان بھی دیا، فری ٹرانسپورٹ بھی دی، اور 750 بندوں کو جب فنکشن میں بلایا، گورنر صاحب بھی آئے اور ان کو ہم نے کھانا بھی دیا اور ٹرانسپورٹ لے بھی آئے اور ان کو ساتھ چھوڑا بھی. جو ایک خاتون کے لیے
یا شادی بیاہ کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا ہم نے مہیا کیا، اور گورنمنٹ کے فنڈ سے 1 روپیہ نہیں لیا، سب ہم نے لوگوں سے لیا۔ اب آپ بتائیں گے یہ کیسے کیا؟ اب مجھے پتا تھا کہ چونکہ میں اس کا فوکل پرسن ہوں، میں ارینج کر رہا ہوں، میرے اوپر مالیاتی حوالے سے جو ہے نا جی وہ کوئی دھبا نہ آ جائے، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا بینک میں، ایک صنعت کار کو اور ایک اپنے ڈی سی او صاحب کا، ان دونوں کے نام سے میں نے خود نے ہر کسی کہا کہ آپ جو کنٹریبیوشن دو گے آپ چیک دو گے، کیش نہیں دو گے، وہ براہ راست بینک میں گیا، پرچیز کمیٹی بنائی، سامان آیا، اور 50 جوڑوں کی جو ہم نے شادی کرائی بغیر گورنمنٹ کی ایک پائی سپورٹ کے۔ اچھا اسی سال 2005 میں زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں، آپ کو یاد ہوگا، اور میں حیران ہوں اپنی اس پبلک کے اوپر۔ ویسے بھی جو ہماری جو سروے رپورٹس ہیں یا جو معلومات اس کے مطابق پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں خیرات دینے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو میرے تو جو وطن کے جو لوگ ہیں وہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں کہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وہ تو ہر وقت بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے ہم کریں۔ تو میں ایک حیران ہوا ایک دن، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے فوکل پرسن تھا، ہم ساز و سامان، کپڑے اور ادویات اور یہ ساری چیزیں لے کے آزاد کشمیر بھیجتے تھے۔ تو ایک دن نا میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے اس نے کہا کہ جی یہ 1000 روپیہ ہے اور ایک جوڑا کپڑوں کا ہے، تو میں اس میں نا زلزلے والوں کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کپڑے کیوں؟ کہتے کہ میری شادی ہونے والی تھی تو میں نے اپنے لیے ایک اچھا سوٹ لیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے زلزلے والے بھائیوں کو دے دوں، اور یہ 1000 روپیہ۔ میں نے کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہتے کہ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں ورکر ہوں۔ ٹیکسٹائل مل میں ورکر ہوں۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہتا سر یہ میں نہیں بتاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ نیکی کر رہا ہے نا اس کو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے غریب کی یہ حالت ہے کہ مل میں کام کرنے والے بندے کا جذبہ حب الوطنی یہ ہے، اس کو اعتماد ہو کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یا جو بندے یہ کام کر رہے ہیں وہ دیانت دار ہیں، میری امانت مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ تو آپ ان کا جذبہ دیکھیں تو بڑا بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے۔ تو یہ میں نے جب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سروس میں تو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر جب میں نے اپنا جاب کیا تو میں لاہور، ملتان، میاں والی، قصور، اٹک، رحیم یار خان، فٹ بال کی طرح میری پوسٹنگ رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، جس نے کسی کی بات نہیں ماننی اس کو تو پھر یہی ہوگا، اس کو تو سفر ہی اس کا بیٹھ۔ آپ نے جاب ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اپنی وہ میں نے لکھی، تو اس میں میں نے یہ سارے اپنے واقعات، بہت دلچسپ وہ اس میں نے واقعات ایک علیحدہ چیپٹر دیا ہے کہ جو اپنی سروس کے دلچسپ واقعات تھے، بطور ایک جج کے، بطور ایک ضلع انتظامی آفیسر کے، بطور ایک منصف کے، وہ ساری چیزیں میں نے اس میں میں بتایا، ساری اپنے الفاظوں میں بیان کی ہیں۔ اچھا تو کیا فرق دیکھتے ہیں پہلے والے میں اور آپ میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر چل رہا ہے، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج کل کے حالات کے بارے میں کوئی بندہ تبصرہ کرتا ہے اور تبصرہ کرتے وقت یا وہ گالی نہ دے یا اس کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، تو یا ولی اللہ وہ ہے یا پھر حالات اسی کے پیدا کر دیں، یعنی اس حد تک نیچ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں سول سروس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا امتحان ہے، اور وہ لوگ ایک طرف برسر اقتدار طبقے کا پریشر ہوتا ہے، ایک طرف قانون کی بات ہوتی ہے، تو اس حالات کو دیکھ کے وہ، بلکہ میں نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے کہ جہاں بھونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، جہاں بھونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ تو وہ سرکاری ملازم کے لیے تو ہر وقت ایک آزمائش اور امتحان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس بات کا جو میں اپنے بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا، اور میں نے خود بھی اس کو کسی حد تک عمل کیا ہے، کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہو، آپ کے اوپر دباؤ ہو، کوئی چیز ہو، یو فالو دی بک۔ اگر آپ کتاب پہ چلو گے، اپنے رولز ریگولیشن پہ چلو گے، تو یقین مانو کہ بے شک لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آزمائش میں آپ پورے اترو گے۔ لیکن کسی کے کہنے کے اوپر اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو ڈے ول کم when everybody will leave you and you will be standing isolated، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ بالکل۔ وہ آج کل میں جب دیکھتا ہوں تو اس میں کافی آپ دیکھیں، اب یہی الیکشن جو آپ ہو رہے تھے، کس قدر سرکاری ملازمین کے بارے میں باتیں آ رہی تھی، بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے ملازمین کے لیے، خصوصاً ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں جو ملک چل رہا ہے تو اس کو بیوروکریسی چلا رہی ہے نا، سیاسی لوگ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی کوئی حکومت ہے کبھی کوئی ہے، لیکن وہ جو سول سرونٹ ہیں وہ اس ہماری ایک ملک کا اثاثہ ہیں۔ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو ڈی ایم جی آفیسرز ہیں، ہمارے پی ایم ایس آفیسرز ہیں،
وہ لوگ ان کو میں ہمت کو داد دیتا ہوں میں کہ وہ لوگ، لیکن ان میں ایک اکثر لوگ وہ ہیں، کچھ اکثر نہیں، ساری میرے لفظ سے اکثر نکل گیا، اکثر تو اچھے لوگ ہیں، اور اس میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا عقل اس وقت آتی ہے جب ریٹائر ہو جاؤ، ہونے کے قریب ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ اچھا سر، آپ کا ایک ناول ہے گیمبٹ آن دا ڈیولز چیس بورڈ، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ ہاں ضرور۔ یہ بھی آئیڈیا مجھے پاکستان میں ٹی بی پہ کام کرنے سے آیا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ غریب لوگوں کی بیماری ہے اور دنیا میں تقریباً آدھی دنیا جو ہے وہ پاورٹی میں رہتی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ جو سپر پاورز ہیں مختلف قسم کی، نام لینے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں، تو ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو وہ تو غریب ملکوں کے پرابلمز کو سالو نہیں کریں گے، جہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہ ہیلپ کریں گے، یا جیسے بھی ہے ان کی پالیٹکس پہ اثر انداز ہوں گے، ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو گورننس ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتا ہے، 2-4 سال 10 سال، اس کے بعد اگر ان کا جب یہ جیسے ہی انٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو وہ پھر بات جو ہے وہ وہیں پہ رک جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے، میرے ناول کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم نے جو پاورٹی اسٹرکن ایریاز ہیں دنیا کے، اگر ان کو امپروو نہ کیا تو وہ ایک پورے گلوب کے لیے ایک سیکورٹی تھریٹ بن جائے گا۔ تو ڈیزیزز کے لحاظ سے تو آلریڈی تھریٹ ہے، ہاں، کیونکہ اگر ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ہو جاتی ہے، جیسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مریض جو ہیں وہ اگر تھوڑے سی صحت بہتر ہونے کے بعد دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو جب وہ دوبارہ آ جاتی ہے نا ڈیزیز، تو اس میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنس کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تقریباً 30 to 35%۔ اچھا، وہ پھر ڈرگ ریزسٹنس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ تو جیسے ہی یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ سٹرینز جو ہیں مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی یہ پھیلنی شروع کرتی ہیں، وہ تو نہیں دیکھتی کہ پھر کون ہے، کوئی ایڈوانس کنٹری کا ہے یا غریب ملک کا ہے، تو ٹریول کی وجہ سے لوگ سب جگہ پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے اس کو ریئلائز تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہے کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اپنی پالیسیز اس حساب سے بنائیں کہ ہم کوئی بینیفٹ دیں تاکہ پاورٹی کا ایشو جو ہے وہ ساری دنیا میں کم ہو جائے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے پرابلم ہے، یہ صرف یہ نہیں آپ کہہ سکتے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں کہ جی یہ جو پاورٹی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں دے آر اوور دیئر، ٹھیک ہے نا، کہیں اور ہیں، ہمارے یہاں نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے آپ اس کا۔ ہاں، تو اب ایسا نہیں ہے، اب وہ آپ اٹس آن یور ڈور اسٹیپس، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس میں آئیڈیا یہ ہے بک کا کہ فکشن ہے، لیکن یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے، فیکٹس پہ بیسڈ ہے ساری۔ اس کے لیے میں نے بہت ریسرچ کی، تو اس کی تمام وجوہات جن کی وجہ سے غریب ملک جو ہیں وہ غریب ہی رہ رہے ہیں، بہت چند سی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ کہ کوئی ترقی ہوئی، یعنی معاشی طور پہ وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ اچھا سر، کووڈ پہ بھی آپ کی ریسرچ ہے، سر کووڈ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں، اس کی کیا ریسرچ ہے، کس طرح امیون سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو کووڈ ایک ایسی ڈیزیز ہے، کرونا وائرس ظاہر ہے سب کو پتا چل گیا کہ کرونا وائرس، بٹ کرونا وائرسز آر ناٹ نیو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری جو کامن کولڈ ہے، سردیوں میں چھینکیں وغیرہ، زکام ہوا، زکام کھانسی، یہ تو ہاں جی تھوڑا بخار ہوا ہٹ گیا، وہ یا تو انفلوئنزا وائرس ہوگا جس کو کہ فلو کہا جاتا ہے، جی بالکل، یا پھر وہ کولڈ وائرسز ہوں گے، ان میں مین وائرسز کرونا وائرس ہے، کرونا وائرسز ہیں، رائنو وائرسز ہیں، آپ کے پیرا انفلوئنزا وائرس ہے، بچوں میں ریسپریٹوری سنسیشل وائرس ہے جسے RSV کہا جاتا ہے۔ تو یہ کامن کولڈس آتی جاتی رہتی ہیں، دے آر ونٹر وائرسز۔ مگر یہ جو ان یوزول کرونا وائرسز ہیں نا، یہ پچھلے 20 سال میں 3 بار آ چکے ہیں۔ 2003 میں سارز آیا تھا،
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سارس جو ہے اس کا ڈیتھ ریٹ 10% تھا، لیکن فارچونیٹلی وہ 8-10 ہزار سے زیادہ لوگ بیچ میں افیکٹ نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد مرض آیا تھا، اس کا ڈیتھ ریٹ 30% تھا. تو اب یہ سارس CoV-2 ہے، سارس 2 بیسیکلی کووڈ-19 ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ پور کنٹریز میں آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے، بیکاز ایک ٹرینڈ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ ان کی انکم بھی ہوگی. تو یہ وجوہات ہیں. پھر وہ ایجوکیشن کا بھی سلسلہ اور اویئرنیس بھی ذرا کم ہے. تو جیسے جیسے یہ آبادیاں پھیل رہی ہیں خاص طور پہ غریب ملکوں میں، یہ جنگلوں میں اور ادھر ادھر جا کے درخت کاٹ کے وہاں کھیت بنا رہے ہیں. تو وہ ہیومن پاپولیشن جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے ان جرمز کے ساتھ، وائرسز، بیکٹیریا کے ساتھ، جو کہ ہمارے امیون سسٹم نے پہلے نہیں دیکھے. تو اس کی وجہ سے وہ اب نارمل ٹائپس کی رسپانس آتی ہیں امیون سسٹم کی طرف سے، جس کی وجہ سے ڈیزیز بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے حساب سے تو ویکسینیشن از دا بیسٹ وے. ٹھیک ہے. لیکن ویکسینیشن اس کی ایسی نہیں ہے کہ بھئی 100% ہے، لیکن وہ پروٹیکٹ ضرور کرتی ہے اس لحاظ سے کہ کوئی سیریس ڈیزیز یا ڈیتھس نہ ہو. لیکن 100% انفیکشن کی، جسے اسٹیرلائزنگ امیونٹی کہتے ہیں، وہ ان ویکسینز کی نہیں ہے. مطلب جیسے بوسٹر لگایا گیا، پھر ویکسین ایک نہیں 2 ڈوز آپ لگائے جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو ویکسین کے بعد بھی کووڈ ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ویکسین ویسے بھی بائی نیچر 100% پروٹیکٹ نہیں کر رہی کووڈ. دوسرا جو بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ کلاس جو ہے وائرسز کی، کرونا وائرسز، یہ میوٹیٹ بہت جلدی کرتے ہیں. یعنی ان میں چینجز، بہت ان کے جینیٹک مٹیریل میں چینجز آ جاتی ہیں. یہ میسنجر RNA وائرسز کا یہ ایشو ہوتا ہے، یہ ایڈز میں بھی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ پروٹیکشن ذرا کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ بطور جج بھی اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اب آپ ہائی کورٹ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے لوگوں کا تعلق ہے، تو میں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے تو اپنی سروس میں اور اپنی ایک سوشل لائف میں یہ دیکھا ہے، کیونکہ میرا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے ہے، تو دیہات سے میں آ کے شہر میں آیا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ محنتی ہیں، جفاکش ہیں، اچھے لوگ ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں چیز سیکھی فلاں استاد سے، فلاں چیز میں نے سیکھی فلاں کتاب سے، فلاں چیز مجھے اچھی ملی فلاں جگہ سے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جتنی اچھی باتیں سیکھی ہیں وہ سب غریب لوگوں سے سیکھی ہیں. اب کیسے؟ آپ دیکھیں، ایک فیکٹری کا مزدور ہے، وہ 3 شفٹوں میں کام کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں صبح 6 بجے والی شفٹ میں، یا دوپہر 2 بجے والی میں، یا رات 10 بجے والی شفٹ میں 2 منٹ بھی لیٹ ہو گیا نا، میرا گیٹ بند ہو جائے گا. اس کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، غریب ہے، لیکن وقت کی پابندی جتنی وہ کر رہے شاید کوئی اور نہ کر رہا. یہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو معاشی طور پہ پسماندہ طبقہ ہے وہ مزدور کا ہے. دیہڑی دار بندہ ہو گیا، فیکٹری کا مزدور ہو گیا، دفتر میں سرکاری ملازم نچلے تک کلاس 4 ہو گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پہ جن کو بہت کم تنخواہ ملتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں جو کم سے کم اجرت اب مقرر ہوئی ہے غریب آدمی کے لیے، عام ورکر، انسکلڈ لیبر کے لیے، وہ ابھی 25,000 ہے، پہلے 20,000 تھی. تو 20-25 ہزار لے کر وہ بندہ جو ہے وہ جب اپنے کام سے نکلتا ہے، آپ دیکھیں بس کی چھت کے اوپر بیٹھ کے وہ ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. صبر، قناعت، توکل ان لوگوں سے آپ دیکھیں کہ اتنی کم تر وسائل ہونے کے باوجود وہ راضی ہیں، وہ خوش ہیں. پھر آپ ان کا کام دیکھیں، جب وہ اندر کام کر رہے ہیں، ایک مشین پہ کام کر رہے ہیں، اگر اس کی آنکھ جھپکنے کی بھی غفلت ہو جائے تو ہاتھ کٹ جائے گا یا کوئی اور نقصان ہو جائے گا. جس طرح ایک محبوب دل ربا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگ مشینوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے تو محنت کرنا، ایمانداری سے کام کرنا، اپنے وسائل میں رہ کر صبر، شکر اور توکل کرنا، میں نے تو ان لوگوں سے سیکھا ہے. یہ تو میرے استاد ہیں. تو اسی طرح ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، انہیں اپنے وطن سے بڑی محبت ہے. اپنے جس طرح میں نے آپ کو مثال دی زلزلے میں، کہ ایک عام مل کے ورکر سے لے کر ایک سرمایہ دار تک
ट्रकों के ट्रक आते थे, हाँ जी ये अद्वियात हैं, ये कपड़े हैं, ये कंबल हैं, तो हमारे लोग बड़े अच्छे हैं। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, दिल नहीं कह रहा कि यहाँ जो है क्वेश्चन जो है वो खत्म हो, बातचीत खत्म हो, लेकिन टाइम हमारे में बहुत मुख्तसर सा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी बिलाल असगर, जो कि अलमनाए यूएस एम्बेसी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो है जी नरमीन शहजादी, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अलमनाए यूएस एम्बेसी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप नरमीन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम होता है इसमें हम जितने भी हमारी नौजवान है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि नौजवान को एक इंग्लिश का बहुत मसला आ जाता है, हम कहीं पर भी देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, स्टडीज़ के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको ये बेनिफिट देता है। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह इन्होंने इस प्रोग्राम का ये हिस्सा बने और आगे इनका फ्यूचर क्या है, किस तरह ये चीज़ों को देख रहे हैं, और जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल देख रही है वो किस तरह इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? आजकल तो फ्रीलांसिंग हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं। और अच्छा माशाल्लाह। वैसे हम थोड़ा सा स्ट्राइकी में भी बात करते हैं ताकि हमारे जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, स्ट्राइकी जुबान जिनकी, वो आसानी से समझ सकें इस चीज़ को। अच्छा ये दसो कि सफ़र की हो जा रही है? बहुत अच्छा रहा। मैं पता लगा कि एक इंग्लिश प्रोग्राम थींदा पे मुल्तान तो दोस्तों को मैं उत्थे अप्लाई किया इंग्लिश एम्बेसी तो उन्हें बाद उन्हें अप्लाई दे बाद इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू दे बाद शॉर्टलिस्ट दे बाद उन्हें मैं सिलेक्ट कर गिदा। तो उन्हें ना काफ़ी मैं शाय आमी मीन्स के इंट्रोडक्शन ना करा पांदा, मी क्लास ना पिछो वावना खामोश रहना। तो वल उन्हें मैं दाखला किया, लैंग्वेज का ही इशू हुई तो वल उन्हें काफ़ी गाइड किया, टीचर फरहान रफ़ी साहब उन्हें काफ़ी गाइड किया, मोटिवेट किया हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के लोगों दे अगो की में तुसा इंट्रोडक्शन करवाने तो की में अपने कम्युनिकेशन स्किल बेटर करवाने। तो वालो सफर तारा बेहतरीन दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टीचर्स का क्या रिस्पांस रहा जो तो टीचर दा बहुत बेहतरीन, आज तक ही उन्हें नाल राब्ते से तो बड़े ही अच्छे मोटिवेशन गाइडेंस किथे कोई चीज़ ऐसा पूछ गिननी के क्या एक की में है सर, वो बड़ी अच्छे तरीके नाल प्रैक्टिकली करके ना उस डिसेंडेंट फरहान रफ़ी साहब बड़े ही अच्छे टीचर हैं हाली तक ही वो माशाल्लाह हैं तो उन्हें काफ़ी गाइड की उनकी वजह को हुण अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्लाइंट्स नाल मैं 20+ कंट्रीज नाल काम कर चुका पिछले 3 साल। अच्छा माशाल्लाह। जी ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, तुसा केड़ा प्रोग्राम कीता? मैं इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और 2 ईयर दा प्रोग्राम है और हुंदे स्कूल दे बालां को लोग हिन के ना कॉलेज दे बाल 13 साल को लोग हिन के 20 साल दे बालां तक दा प्रोग्राम होंदे। अच्छा ठीक है, और 2 साल दा प्रोग्राम है जो तुसा कीते और उनदे तक काफी फायदा हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह को लही आज सही माशाल्लाह। अच्छा नरमीन को भी जान लिया, नरमीन तारा सफर की मेरी है? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा इस फील्ड में आके। मैंने 2018 में इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम किया था और मैं इसके बारे में मुझे फेसबुक के थ्रू पता चला था कि ये कोई कोर्स होता है। जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं था कि कोई फ्री में भी इस तरह का कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा सकता है या हमें कुछ बता सकता है। मतलब हर चीज़ पेड होती है आज के दौर में। तो फिर मुझे इस बारे में पता चला और फेसबुक के थ्रू पता चला। दूसरा मुझे अपनी सिस्टर के थ्रू फॉर्म भी मिल गया। देन मैंने अप्लाई किया उसमें और आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसमें एक छोटा सा बेसिक टेस्ट दिया था मैंने। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यू दिया था और फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मुश्किल था या आसान था? बहुत आसान टेस्ट था, बेसिक्स थी उसमें और उसमें सिर्फ उन लोगों ने यही पूछा था, देखना चाहते थे कि बच्चा किस काबिल है इस वक्त, उसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं और आगे जाके वो कितना एक इम्प्रूव कर सकता है। बस बेसिक टेस्ट था। ठीक है, तो आपने क्योंकि फ्री है, हाँ फ्री है ना, ये फ्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अच्छा तो आपने कौन सा कोर्स किया?
میں نے انگلش ورکس پروگرام کیا تھا جو کہ ٹھیک 6 ہے۔ منتھس کا ہوتا ہے اور 240 آورس پہ کنسسٹ کرتا ہے یہ کورس. اس میں یو ایس ایمبیسڈی کی طرف سے ہوتا ہے, فلی فنڈیڈ پروگرام ہے. اس میں زیادہ تر یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ایج تقریباً 17 to 25 ایئرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک اور ایک اندازے کے مطابق اس میں جو سیکنڈ ایئر کے اور تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کورس کو جوائن کرتے ہیں. اور میں بھی جب میں نے جوائن کیا, میں بھی اپنے بی ایس آئی ٹی کے تھرڈ ایئر میں تھی تب میں نے یہ کورس جوائن کیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے کیا تھا کہ اس لیے ان کے لیے ہے, یوتھ کے لیے ہے, تاکہ ان میں امپلائبلٹی اسکلس بڑھ سکیں اور وہ اچھی جاب سرچ کر سکیں. یا انٹرپرنورشپ کے حوالے سے تھا کہ اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو وہ بھی اس میں نا ان کو بھی سمجھ آ جائے اور آگے جا کے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے. کیونکہ جب ہم یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یونیورسٹی میں تو وہ ہمیں پڑھاتے ہیں, ہمیں ایک ڈگری دے دیتے ہیں, اس کے بعد تو اسکلس تو ہماری ہوتی ہیں نا, ہم نے کیسے کرنا ہے. تو یہ جو کورس ہے نا یہ ہمیں اس طرح ہمارے اندر اس طرح کی کیپیبلٹیز پیدا کر دیتا ہے. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو ہمیں ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے. اس میں ہمیں موک انٹرویوز کروائے جاتے ہیں, کمپیوٹر لینگویج اسکلس, کمپیوٹر کی اسکلس دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں پریزنٹیشن اسکلس دی جاتی ہیں, کمیونیکیشن اسکلس ہمیں بتائی جاتی ہیں, ایون کے کمپٹیشنس کروائے جاتے ہیں تاکہ نا وہ جو اندر کا ہیزیٹیشن اور وہ جو ڈر ہوتا ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر انوائرمنٹ یہاں کا بہت جو ہے وہ فرینڈلی ہوتا ہے اور ٹیچرز بھی آپ کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. کوئی آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا وہاں پہ. اگر آپ غلط بھی کر رہے ہیں تو مطلب آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کریں. اچھا یہ بڑی بات ہے کیونکہ لوگ بھی اس چیز سے ڈر جاتے ہیں نا کہ اچھا غلط بولیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بہت زیادہ. ہر ایک ٹاسک کے لیے آپ کو ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں آپ کو جاننے کے لیے کہ آخر آپ میں ایسی کون سی صلاحیت ہیں. آپ کے ٹیچر خود آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کروائیں آپ کو. اور اسی کورس کے دوران ہی آپ کو جو آبجیکٹو ہوتا ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تاکہ جب باہر جائیں, آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے, کچھ دینا ہے, تو پہلے سے ہی آپ کی پریکٹس ہو, پہلے سے ہی آپ کے پاس وہ اسکلز ہوں اور آپ جائیں اور آپ ترقی کی راہ. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے جو 2 سال کا کورس کیا اس میں 2 سال کے کورس میں کیا تھا؟ 2 سال کے کورس میں نا ہم نے کافی کچھ سیکھا کہ کمیونیکیشن سکلز کیسے بیٹر کرنی ہے, کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے بعد کافی سارے پریکٹیکلی لائک انہوں نے بتایا کہ تھینکس گیونگ ڈے ہوتا ہے, ایک ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہے کہ وہ ایک کارپیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ نے ساروں کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی اس کے اسپیچ کرنی ہے. اگر آپ غلط بھی بول رہے ہیں تو وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیں, اگر آپ بولیں گے تو سیکھیں گے. تو انہوں نے کافی ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, کافی سکھایا ہے اور کافی فرینڈلی ماحول تھا اور کافی اچھے ہمارے کمیونیکیشن سکلز ہو گئے ہیں اس وجہ سے, اور یہ ابھی بھی ہمیں کام آ رہے ہیں. اچھا, اور سیکنڈلی یہ پروگرامز جو ہیں وہ کہاں پر کروائے جا رہے ہیں؟ اب ایجوکیشن یونیورسٹی میں ہو رہا ہے ریسنٹلی نا, اب ایجوکیشن یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. پہلے وہ ہو رہا تھا کالجز میں ہو رہا تھا, جو گورنمنٹ کالجز ہوتے ہیں اس میں ہو رہا تھا. جی سی ٹی ہے جیسے ہم نے اس میں کیا تھا ممتاز آباد میں. تو ایسے ہی مختلف چوک کمارا والا ہے وہاں ہو رہا تھا, قذافی چوک ہے ادھر ہو رہا تھا ایک پروگرام. تو ایسے مختلف سرکاری اداروں میں نا یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور کافی اچھے ٹیچرز ہیں اور کافی فرینڈلی ماحول ہے. صحیح. اچھا جس طرح تھوڑا سی اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, جو لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس پروگرام کا؟ اس کا حصہ ایسے بن سکتے ہیں کہ ہر سال نا وہ آتے ہیں ایڈز, لائک فیس بک پہ آپ دیکھیں ان کا پیج ہے, انگلش ایکسیس مائکرو اسکالرشپ پروگرام, ایسڈا ہے, ایکسیس پروگرامز ہے. تو آپ وہ جا کے سرچ کریں, وہاں آتی ہیں اپرچونیٹیز, آپ وہاں اپلائی کریں. جب جیسے نیو سیشن یہ والا سیشن اینڈ ہوگا اس کے بعد ایک نیا سیشن شروع ہوگا, تو آپ اس کو اپلائی کریں وہاں. اس کے بعد آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد آپ کا لسٹنگ ہوگی, اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا فائنل, اور اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. اچھا یہ سلیکشن کے بعد ہی آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, ادروائز مطلب نہیں ادروائز نہیں. اور اگر وہ ٹیسٹ میں اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو دن کیا وہ اس کا پروگرام کا پھر بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بہت ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انگلش یوز ہوتی ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں آگے, کیونکہ بچوں نے کالج کے بعد یہ جاتے ہیں یونیورسٹی,
اور یونیورسٹی کے پہلے سال ہی آپ کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اور کافی کمیونیکیشن اسکل اپنے ٹیچرز کے، تو وہ ایک علیحدہ ہی ماحول ہوتا ہے. جب آپ کالج کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہیں ایک نئی دنیا ہوتی ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں نا جن کے اندر لیک آف کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لرن نہیں کر پاتے. یونیورسٹی میں یہ تو نہیں ہے زیادہ کتابوں سے بندہ تھوڑے کمیونیکیشن اسکل سے بندہ دیکھتا ہے، سیکھتا ہے کہ کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور کیسے اپنا جو پروجیکٹ ہے آپ نے کی ہے تو اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے ساروں کے سامنے. اس کے لیے نا کانفیڈینس چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے کافی کانفیڈینس دیا ہمیں، لینگویج اسکل دی ہے، اور اس وجہ سے ہم بہتر ہوئے ہیں. جیسے کہ اس ایریا میں ہمارا ایکسینٹ کافی خراب ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ورڈ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، تو وہ ایک اچھے وے سے ہمیں فرینڈلی وے سے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے، اور پریکٹیکلی کرواتے ہیں. پریکٹیکلی آپ کا زیادہ ورک ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیلف گرومنگ جو ہے وہ بالکل. اچھا تھوڑا آپ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی نرمی، اب آپ کیا کہہ رہی ہیں، کس طرح فائدہ دیا ہے آپ کو اس نے؟ جب میں نے یہ 2018 میں کیا تھا کورس تو میرے پاس کوئی جاب یا اس طرح کا کچھ نہیں تھا. میں خود ایک اسٹوڈنٹ تھی، 3rd ایئر میں تھی میں، اور اس وقت جب میں نے یہ کورس کمپلیٹ کیا تو میں نے یہ سوچا تھا یہ صرف انگلش کورس ہے، لیکن وہ انگلش کورس نہیں تھا. اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی انکلوڈیڈ تھیں جنہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا. اس کورس کی ہیلپ سے جیسے ہی میں نے کورس کمپلیٹ کیا 6 منتھ کا، ود ان 2 منتھس مجھے ایک جاب آفر ہوئی جو کہ ایک ٹیکسٹائل فرم میں تھی، اور وہاں میں نے پارٹ ٹائم کام کیا. تقریباً 1.5-2 سال میں نے وہاں پہ پارٹ ٹائم کام کیا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ. تو میں نے پہلے ہی وہ ایکسپیرینس لے لیا تھا جو مجھے ڈگری کے بعد ملنا تھا. تو ایک تو مجھے اس کا یہ بہت فائدہ ہوا. اس کے بعد جیسے ہی میں نے ڈگری کمپلیٹ کی اپنی، تو اسی فرم میں نے فل ٹائم بھی کام کیا، اور ٹوٹل ملا کے آلموسٹ میں نے 3.5 سال کام کیا وہاں پہ. اچھا. اور میں نے بہت اچھا ایکسپیرینس حاصل کیا وہاں. اس کام کے ساتھ ساتھ میں نے ساتھ ہی آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی اسٹارٹ کر دی تھی، جس سے میری کافی اچھی ارننگ بھی ہوئی ہے. اور 3.5 سال سے میں نے وہ بھی ساتھ کیا اور وہ بھی ساتھ، دونوں کام میں نے اکٹھے کیے، تو ایک یہ فائدہ ہوا. دوسرا میرے کلائنٹس آل اوور دا ورلڈ ہیں، USA UK، تو جب ان سے بات کرتے ہیں تو انگلش ورکس کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہوئی ہیں، ریڈنگ اسکلز امپروو ہوئی ہیں، پھر ہمیں لسننگ اسکلز بھی کافی اچھی آ گئی ہیں. تو جب ان سے بات کرتے تھے تو یہ بہت بڑی ایز تھی ہمارے لیے کہ ہم ایزیلی، میرے لیے اسپیشلی، کہ میں UK اور US کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کر سکوں اور وہاں کام کر سکوں. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے، اب میں نے ایئر لائن جوائن کی ہے کیونکہ میرا وہ بہت بڑی خواہش تھی کہ میں وہاں جاؤں. اور تو اس وجہ سے اب میں نے وہاں سلیکشن ہوا میرا. بہت ٹف کرائٹیریا تھا لیکن آئی گاٹ سلیکٹڈ دیر. اور پھر میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے، ٹریننگ بھی میں نے لی سب کچھ، اور اب میں ویٹنگ پہ ہوں کہ نیکسٹ منتھ سے میری جوائننگ ہے. اچھا چلیں، بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز آپ کے لیے بہت ساری، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ جتنی بھی ہماری نوجوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکیں. آخر جن کے پاس ڈگریز ہیں وہ ان کہتے ہیں کہ بہترین کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انگلش لینگویج پروگرام ایسا ہے کہ وہ اپنی اسکلز کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں. بہتر یہ کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ جتنے آپ اپنے آپ کو گروم کریں گے دین اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ آپ ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اب آپ نے کیا سوچا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ اسٹڈیز کے لیے جانا ہے. میں نے ابھی گریجویشن کی ہے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم میں، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ابراڈ میں اپلائی کروں. تو اس کے لیے بھی کافی مجھے ایز ہو گئی ہے. اب میری کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہیں، میں ریسرچ کر رہا ہوں، ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اس کے ساتھ فری لینسنگ بھی کر رہا ہوں. تو انگلش کی پروگرام کی وجہ سے نا کافی ایز ہو گیا. اب بجائے میں جاتا ڈگری کے بعد ایک عام ٹپیکل لوگوں کی طرح جاتا میں ڈگری لے کے کہ مجھے ایک جاب دے دیں آپ، تو الحمدللہ یہ ضرورت نہیں پڑی. کمیونیکیشن اسکل تھے اور پھر میں گرافک ڈیزائننگ میں آ گیا، تو پھر میں گھر سے ہی ورک فرام ہوم تو میں نے کیا. الحمدللہ 3 سال سے میں کام کر رہا ہوں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، کافی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے. اور کمیونیکیشن اسکل کی وجہ سے کافی مجھے، اس کی وجہ سے میرے ہر مالی حالات بھی اچھے ہیں، اور ساری بات ہے انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو جاب کی ضرورت کر لیتے ہیں آپ. یہ نہیں بتائیں گے، یہ بتا سکتے ہیں لیکن یہ ایوریج نہیں ہوتا. لائک یہ پروجیکٹس کے لحاظ ہوتا ہے. آپ کا جو پروجیکٹ ہوگا اس کے لحاظ سے آپ کو جو ہے ایوریج، ہاں $500 کہہ لیں آپ، ایوریج ہے اب ریسنٹلی میری. تو اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اور
جیسے جیسے بندہ کام کرتا ہے پروجیکٹ تو وہ بڑھتے ہیں. اچھا ٹریننگز کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, جتنا عرصہ آپ نے سیکھا اس میں ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی؟ ہاں جی ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی تھی. وہ آتے تھے حماد حسیب راؤ صاحب, وہ بھی کافی ان سے ہم انسپائر ہوتے تھے, وہ آتے تھے. اور محمد اقبال صاحب ہیں, وہ بھی آتے تھے. وہ ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, اور وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے آپ نے کیا سیکھا ہے, آپ آئیں انٹروڈیوس کروائیں. اور کافی اچھا ایک فرینڈلی ماحول تھا. ٹیڈ ٹاکس میں نے پہلی دفعہ, مجھے نہیں پتا تھا تو میں گیا ہوا تھا, تو ادھر ٹیڈ ٹاکس کی ہیں, بڑا ہی مزہ آیا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں بک ریڈنگ کی طرف انہوں نے مائل کیا کہ آپ بک ریڈنگ کریں. پہلے آپ کو پتہ ہے بچے ہوتے ہیں وہ بک نہیں ریڈ کرتے, ہم ہوتے ہیں ہم بھاگتے ہیں بک. تو انہوں نے کافی کتابوں کے ساتھ سمجھ کے, ہاں جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی نا, ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اب انگلش لینگویج سمجھ نہیں ہے گی تو ہم کتاب کو نہیں دیکھیں گے, ہم بھاگیں گے اس سے. تو انہوں نے کافی ہماری ووکیبلری کی وجہ سے ہماری اچھی ہوئی, تو اس وجہ سے پھر ہمیں سمجھ بھی آنے لگی چیزیں اور ہمارا انٹرسٹ بڑھا. اور اس کی وجہ سے گریڈز بھی اچھے, یونیورسٹی میں بھی ایک اچھی لائک کمیونیکیشن سکلز تھے, اچھا جا کے پریزنٹ کرتے تھے. ٹیچر بھی کہتے تھے کہ شاباش دیتے تھے کہ واقعی اسٹڈیز میں آپ اچھے ہو گئے ہیں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک شائع تھے اور بہت زیادہ. ہاں میں پہلے کافی شائع تھا, اس پروگرام کے بعد میں کافی کانفیڈنس آ گیا کہ میں جا کے اسٹیج پہ کیسے پرفارم کرنا ہے, کیسے پریزنٹ کرنا ہے اپنی چیز کو یا اپنی بات کو کیسے کنوے کرنا ہے سب سے زیادہ. تو یہ نوین آپ کا ٹیچرز کے ساتھ کس طرح تھا؟ ہم لوگ فیمیل سیکٹر میں تھے تو ہمیں فیمیل ٹیچرز بھی پڑھاتی تھیں, اور جو ہماری الگ الگ سیکشنز ہوتے تھے, بلکہ انسٹیٹیوٹ بھی الگ الگ ہوتے تھے. تو ہمیں میم بشرا معراج نے پڑھایا ہے, اینڈ شی واز ویری ینگ اینڈ بہت کوآپریٹو تھی, انکریج بہت زیادہ کرتی تھی. اور نا ان کی ایک بہت اچھی بات تھی کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی, ایون کوئی شائع بچہ کلاس میں بیٹھا ہے نا, انہوں نے اس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا ہوتا تھا. مطلب ہم لوگ بھی اگر کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں نا, ہم بھی اسے موٹیویٹ کرتے تھے. موٹیویٹ ان اے سینس, اگر وہ نہیں اٹھ رہا تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ گڈ ورڈس کہیں گے کہ تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ, یہ وہ. تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت کرواتی تھیں, اور انہوں نے ہمارے گولز اور آبجیکٹیوز پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. بہت زیادہ انہوں نے ہم سے وہ باقاعدہ لکھوایا کرتی تھی کہ آپ مجھے لکھ کے بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت کی, اور ہمارے کلاس میں تقریباً جتنی بھی گرلس تھیں نا, سب کہیں نہ کہیں آج کام کر رہی ہیں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں. اچھا تو کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس ٹائم کے کلاسز کے بچے جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, اور کس ٹائم آئیں اور کس ٹائم نہ آئیں, یہ چیزیں ساری ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. اب پہلے تو یہ کورس جو میں نے کیا تھا وہ کالجز میں ہوتا تھا, لیکن لاسٹ ٹائم 2019 میں یہ کورس ہوا تھا اور وہ بی جی یو میں ہوا تھا. تو وہ بی جی یو کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا, یا اور بھی یونیورسٹی کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے تھے. تو وہ ٹائمنگ بچوں کی سوٹیبلٹی کے اکارڈنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کلاسز 12 بجے ختم ہو رہی ہیں تو 1 بجے آپ کا یہ کورس ہوگا, تاکہ وہ یونیورسٹی سے گھر جانے کے بجائے پہلے کلاس لے لیں اور پھر گھر جائیں. کلاس بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی, 2 آورس کی ہوتی تھی, اور بہت ہی اچھی ہوتی تھی. 2 آورس جاتے کہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا. ان 2 گھنٹوں میں آپ کی مکمل طور پہ آپ کی سب چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں. مکمل. ایون ہم لوگ کوئی ریڈنگ رائٹنگ کلاس میں نہیں کر رہے ہوتے تھے, ہم ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے تھے. ہمیں ایکٹیویٹیز ہی کروائی جاتی تھی, چاہے کوئی بھی ہے ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. اور ایکٹیویٹیز میں ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی ہو جاتا تھا, پریزنٹیشن سکلز پہ بھی کام ہوتا تھا, ایون کمپٹیشن بھی ہوا تھا پریزنٹیشن کا, اور پراپر ہوا تھا, فائنل سیمی فائنل اور یہ وہ سب ہوتا تھا. تو سب کو یہ چیزیں نا آ جاتی تھیں, جو نہیں بھی کر سکتا تھا نا وہ بھی کر رہا ہوتا تھا. ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس ہمیں کورس ہماری ساری لڑکیاں کہیں نہ کہیں آج اچھی پوسٹ پہ کام کر رہی ہیں, اور سبھی ماشاءاللہ بہت آگے آ گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کتنی ہیں جب اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں, تو اس میں اویلیبل ہے کہ اگر چانسز آپ کو مل سکتے ہیں جاب کے حوالے سے؟ ہاں جی, یہ نا ریلو ہے ایک نا ان کا ایک سب, تو ادھر وہ آفر کرتے ہیں ٹیچرز کے لیے بھی کہ آپ گائیڈ ایز اے گیسٹ بھی جا سکتے ہیں, اور ایز اے پروفیشنل وہ ہائر بھی کرتے ہیں ٹیچرز کو, کہ جو کہ پروفیشنل اور ہائیلی کوالیفائڈ ہو, جو کہ بچوں کو آگے تک سکھا سکے. ٹھیک ہے. ہاں تو ان کے یہ والا آپشن بھی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے اس میں؟ اس کے علاوہ کافی کچھ ہی ہے, لائک یہ پوری وہ ہے, پورا پروگرام ہے, اس میں ایک ہائیلی آرگنائزڈ ہے اور بڑی اچھی طرح چل رہا ہے ملتان میں. ٹیچر بہت اچھے ہیں, جو سب سے بیسٹ چیز ہے نا ان کی, انہوں نے ٹیچر جو سلیکٹ کیے ہیں نا وہ بہت ہی لائک
ہر بچے کو انٹریکٹ کرواتے ہیں. جیسے یہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بچہ چپ بھی بیٹھے تو اسے بھی موٹیویٹ کر کے آگے لے کے آ رہے ہیں کہ آپ آگے ہیں. جنرلی نہیں ہوتا. جیسے اکثر ہم ایک نارمل کلاسز میں جاتے ہیں, اگر کوئی بچہ اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تو اس کو وہ کہتے ہیں چلو یہ نہیں کرتا. تو اس میں یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز بھی کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ, ایک ایکٹیویٹیز کے ذریعے بڑا ہی. اچھا, موسٹلی یہ ہے کہ زیادہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. اور ڈفرینٹ ڈیز آتے تھے تو اس میں بتاتے تھے کیسے مینرز بھی بتاتے تھے کہ آپ نے کیسے ایٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے کھانا ہے, کیسے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, کیسی چیزیں سرو کرنی ہے. ہر چیز انہوں نے سکھائی ہے. پلانٹنگ تک ایون کہ ایک ڈے تھا تو اس میں بتایا تھا کہ آپ نے جا کے کیسے پلانٹنگ کرنی ہے اور کیسے اپنے انوائرمنٹ کو گرین کرنا ہے. وہ مکمل ایک تربیت ہے. مکمل, ہاں جی, پوری ایک تربیت انہوں نے دی. ایک تو گھر سے تربیت ہوتی ہے, پھر آپ کی ایک جب آپ کا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی ایک مکمل تربیت کی جاتی ہے. دونوں طرف سے مکمل تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جس طرح ابھی آپ نے جوائن کیا 2 سال کا, تو وہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کون سی کلاس کے بعد اس کو جوائن کیا تھا؟ میں نے کیا تھا ایف ایس سی کے بعد. ایف ایس سی کے بعد کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے 13 سے 20 ایئر کی ایج میں, اور اسکولس اور کالج کے بچے جا سکتے ہیں اپنی کلاسز کے بعد. لائک 2 بجے اگر آپ کی کلاس اینڈ ہو رہی ہے تو اسی سوٹیبل ٹائم وہ سیٹ کریں گے. 4 بجے کلاس ہوگی آپ کی, 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی, اور اس کے بعد آپ گھر اپنے جائیں. اچھا, ڈیلی آپ کو جانا پڑتا ہے؟ ہاں جی, ڈیلی جانا پڑتا ہے. 4 دن موسٹلی جانا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ڈے ہوتا ہے اس کا علیحدہ سے. وہ ہر ہی ہوتا تھا تقریباً منتھ میں 2-3 ہوتے تھے. ویک میں 4 ڈیز؟ ہاں جی, ویک میں 4. تو اس میں آپ جاتے ہیں اور آپ اس میں سیکھتے ہیں. اچھا اچھا, ایک تو یہ ہو گیا نا آپ کا پروگرام کہ جو لوگ بہت دور سے آتے تھے ان کے لیے کوئی کیا آسانی ہے اس لینگویج پروگرام کی طرف سے؟ اچھا, دور کے لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ ٹائم میں نا تھوڑا سا وہ کر دیتے تھے کہ ریلیکسیشن دے دیتے تھے انہیں کہ آپ, تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. اگر کوئی بچہ کسی نے دیر سے جوائن کیا تو اسے بھی وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور تھوڑا سا پیچھے کافی مینس کہ کمیونیکیشن کر کے ہی چلتے ہیں, سارے اکٹھے ہی چلتے ہیں بیلنس کے ساتھ. پوری کلاس کو اکٹھے لے کے چلتے ہیں. کوئی لیٹ ہو گیا, کوئی کسی نے لیٹ جوائن کی ہے تو ساروں کو اکٹھے لے کے چلتے ہیں. اچھا, گھر والوں کا کیا رسپانس تھا, کیسے نرمین جب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ گھر والوں کا بہت اچھا رسپانس تھا. میری فیملی بہت زیادہ کوآپریٹیو تھی اس معاملے میں, کیونکہ جب میں نے یہ کورس کیا تھا تو بے حد گرمی تھی, اور میں نے بہت سخت گرمی میں کورس کیا تھا یہ. اور پھر گھر سے آنا اور جانا بائک پہ, تو یہ میرے فادر نے کیا, اور مطلب ان کا رسپانس اچھا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ کر لوں, کچھ بن جاؤں. تو وہ انہوں نے یہ والی ہارڈ ورک بھی کی. اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہی میری زندگی میں اتنا زیادہ چینج آیا ہے. انگلش ورک سے پہلے تو میں صرف ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس کے بعد میں نے اتنا کچھ کیا ہے, جاب بھی کی ہے, اور ایک اچھے فرم میں جاب کی ہے. انہوں نے ابھی نام لیا تھا سر حماد حسیب راؤ کا, تو ان کی ٹیکسٹائل فیکٹری ہے, میں نے وہاں پہ کام کیا ہے ان کے پاس. تو وہ مطلب بہت اچھی جگہ تھی. اب ماں باپ کو, پیرنٹس کو جو ہے وہ فخر ہوتا ہوگا کہ ہم نے جو محنت کی وہ رنگ لے آئی ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد جو میری خواہش تھی ہمیشہ سے کہ میں نے ایئر لائن جوائن کرنی ہے, ایئر ٹریفک کنٹرولر آفیسر بننے کا میرا شوق ہے. تو یہ میری پہلی لیڈ ہے, لائن ہے, میرا فرسٹ اسٹیپ ہے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور بہت خوش بھی ہیں کہ میں وہ کر رہی ہوں جو میں کرنا چاہتی ہوں. چلیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور کافی انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائی آپ نے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اب گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. کرامت رخسار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ شاعر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا کرامت, یہ بتائیں کتنے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں آپ؟ تقریباً عرصہ تو کافی ہو گیا ہے, لیکن باقاعدگی سے جو شاعری شروع کیا تقریباً 4-5 سال ہو گئے. اچھا, 4-5 سال. اس سے پہلے کیا کرتے؟ اس سے پہلے شاعری تو نہیں کرتے تھے, لیکن شاعری بس روزمرہ کی زندگی کا جو معاملات ہیں وہ تھے. شاعری کا جو رجحان بنا وہ بس رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بس ایک لگاؤ ہو گیا شاعری کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ اب باقاعدگی سے روانہ ہوا ہے. تو آپ نے کہاں تک پڑھا, کیا آپ کا سفر رہا, تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا. پڑھنے کا تعلق تو ہے, تو ہمارے معاملات تھوڑے سے ہے. میری نے میٹرک کیا ہوا میں نے الحمدللہ, لیکن اس کے
आगे ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई तो ज़्यादा चल नहीं सका, तो बकाया अब आपके सामने बैठे हैं। किस तरह की शायरी करना पसंद है आपको? माहौल के मुताबिक शायरी है, लेकिन मैं अपने रंग में, हर एक का अपना मिजाज होता है शायरी करने का, यानी कि मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन मेरा अपना रंग है। आप सुनेंगे तो आपको वैसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं किस हिसाब से शायरी करना पसंद करता हूँ। वैसे मेरा हकीकत में मेरा जो रंग है वो हकीकत की तरफ थोड़ा बहुत माइल होता है कि वो उस तरफ मैं ज़्यादा शायरी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपने प्रॉपर किसी से शायरी सीखी या खुद ही जो है इसको आगे लेके चल रहे हैं? देखिए जी, हर चीज़ के लिए उस्ताद होना ज़रूरी है, उस्ताद का होना ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा उस्ताद पकड़ा है शायरी के हवाले से। फ़िदा हसन फ़िदा मुल्तानी साहब, ये मेरे बहुत अच्छे, जिन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई फरमाई है, अभी तक फरमा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नाज है मुझे अपने उस्ताद पर। ठीक है, अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले नात से आगाज़ करता हूँ, उसके बाद जी जी। शहर तैबा का सफ़र रहनुमा भी आप हैं, दीद की तड़प का तो आसरा भी आप हैं, कर रहे हैं आपसे इश्क आका सब जहां, इश्क के जहान का जायका भी आप हैं। हमने कर ली दोस्ती बस कलम की नोक से, जामे नात तुम सनम मैं कदा भी आप हैं। तुम तसव्वुरात के वस्फ में न आओगे, इब्तदा भी आप हैं, इंतहा भी आप हैं। रोज़े हश्र बिल यकीन होगी मेरी भी शिफा, आसियों के जज्बों का हौसला भी आप हैं। जानते नहीं थे हम सूरते खुदा है क्या, जानते नहीं थे हम सूरते खुदा है क्या, अर्श पर जो पहुंचे वो रास्ता भी आप हैं। शहर तैबा का सफ़र रहनुमा भी आप हैं, दीद की तड़प का तो आसरा भी आप हैं। क्या बात है जी। कुछ और भी सुनाने लगे हैं? कलाम सुनाते हैं आप? जी जी। इससे आपको मालूम हो जाएगा किस तरह की शायरी करते हैं। ठीक हो गया। कलम के नुत्क में ऐसा कमाल रख लीजिए, कलम के नुत्क में ऐसा कमाल रख लीजिए, कि लफ्ज लफ्ज में हुस्नो जमाल रख लीजिए। निगाह यार पे रखें तो सजदे में जाएं, निगाह यार पे रखें तो सजदे में जाएं, तसव्वुराते नजर का ख्याल रख लीजिए। मैं नाइबे हक के जज़्दा कसीदा ए दिलबर, मैं नाइबे हक के जज़्दा कसीदा ए दिलबर, हमारी निस्बतो अहवालो हाल रख लीजिए। दियारे इश्क में ये मोती मोतबर ठहरे, दियारे इश्क में ये मोती मोतबर ठहरे, छुपा के आंख के दामन में लाल रख लीजिए। ऐ मेरी गर्मिये दीदारे हसरते जाना, ऐ मेरी गर्मिये दीदारे हसरते जाना, हमारा शौके जनूनो विसाल रख लीजिए। जो मैं कदे में ये रुखसार आए बैठे हैं, मजाजे इश्क का साकी मलाल रख लीजिए। कलम के नुत्क में ऐसा कमाल रख लीजिए, कि लफ्ज लफ्ज में हुस्नो जमाल रख लीजिए। अब आपको अच्छा, आप ये खुद लिखते हैं शायरी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायरी की आमद भी होती है आपको? बेशक, क्यों नहीं होती, ज़रूरी है, आमद का होना तो ज़रूरी है। शायरी में इल्हामी सूरत में भी आ जाते हैं, बाज़ ऐसे ऐसे मिसरे भी आ जाते हैं जो इल्हाम की सूरत में होते हैं और शायरी को कन्वर्ट करते हैं फिर बाद में। और हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो इल्म दिया है उसमें बाद में उसमें वज़न में बांधते हैं उसको। कोई किताब वगैरह पे भी काम किया है आपने, या जस्ट अभी आप सिर्फ जस्ट लिख रहे हैं?
अभी तो मैं लिख ही रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अन करीब नात के हवाले से किताब के बारे में उसको सोच रहे हैं कि उसको। तो मुशायरे में भी जाते हैं, शेर पढ़ते हैं, वहाँ पर कहाँ कहाँ जाना हुआ है आपका? मेरा ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान में ही जाना हुआ है, तकरीबन इस्लामाबाद में, लाहौर में, लोधरा, लिया, बिहाड़ी, काफ़ी सिटीज़ में मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान के नुमाइंदगी के लिए मैं पहुँचा हूँ हर पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन। किस शख्सियत के साथ ज़्यादा आपको बैठ के उनके साथ अशार पढ़ने का मौका भी मिला और आपने एंजॉय भी किया हो? शख्सियत तो बहुत सारी हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कैसर नज़ीर साहब थे, इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई थी, उनसे अच्छा लगा मिलके और मज़ा भी आया है। और सबसे ज़्यादा तो मेरा भाई मोहम्मद अली बहोश है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर होता हूँ। सही, बहुत ही ज़्यादा मुतासर होता हूँ मोहम्मद अली बहोश से। ठीक है, तो वो उनकी शायरी जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है? पसंद की बात तो नहीं है, वो मिजाज का मसला होता है। मिजाज साथ में मिलते हैं ना, जब वो मेरे मिजाज के हिसाब से है ना, कि मैंने आपको पहले कहा कि हर एक का अपना मिजाज है, तो मेरा मिजाज उसकी शायरी से अटैचमेंट कर जाता है, मिल जाता है, तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आते हैं। मतलब आप ज़्यादा जो आपकी शायरी है वो आपकी हकीकत पे है कि जिस तरह आप में जो महसूस कर रहे हैं वो आप उन चीज़ों को आप लफ्ज़ों में जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हर इंसान ऐसे ही है कि जो अपने अंदर उसके जज्बात हैं, जो उसके वो ख्यालात हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो मेरे अंदर कोई जज्बात है, मेरे अंदर कोई ख्यालात है, मैं तो किसी को बताना चाहूँ तो वैसे तो चलो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तो आप लफ्ज़ों के जरिए जो है वो आप अपने फीलिंग्स और जज्बात जो है वो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी बात है कि लफ्ज़ों के जरिए, अपनी शायरी के जरिए लोगों को बताना है कि मेरे ख्यालात ये हैं, मेरा जो मोटो है ये है, मैं ये चीज़ आपको बयान करना चाहता हूँ। अच्छा, किस टाइम ख्याल आया कि हाँ अब मुझे शायरी करनी चाहिए और मुझे इस तरफ जाना चाहिए? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, आपने पूछ लिया है। ये मैडम, मैं घर की तरह पास था बिल्कुल एक कबाड़ की दुकान थी, वहाँ से मुझे एक छोटी सी किताब मिली शायरी की, छोटी सी, ये वैसे जो बेच देते हैं अक्सर, रद्दी में पड़ी थी, तो वो मैंने उठाई और वहाँ से मैंने ना 2 गज़लें मैंने पढ़ी। उसके मेरे अभी भी शेर मेरे जहन में है एक का, कि वो अपने इश्क में कैसा कमाल रखता है कि बेरुखी में भी मेरा ख्याल रखता है। और एक दूसरा था कि देखा जो उसे कांच का पैकर भी वही था, जो मुझ पे गिरा राह में पत्थर भी वही था। जब ये मैंने पढ़े हैं ना, तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि यार ये बंदा इतना लिख सकता है, तो तू क्यों नहीं लिख सकता है, तू भी लिख सकता है। अच्छा, मैंने उसी सोच में रहा घूमी, यार मैं क्यों नहीं लिख सकता, ये इसने शेर लिखे हैं, इसने शायरी की है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। फिर ऐसे आप सोच में पढ़ते 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 एक दिन इल्हामी सूरत में कोई अल्फाज टपके वो आ गए। अच्छा, इस पे हम मजीद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आपको फिर वहाँ से जो है इल्हाम होना शुरू हो गया, चीज़ें आपके पास आना शुरू हो गई? बिल्कुल, वो उसके बाद कुछ अरसा मैंने सोचा उस मामले को। तो वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ पे बंदा फोकस कर लेना, फोकस हो जाए, उसके बारे में ख्याल उतरना शुरू हो जाते हैं। वो फिर मैंने तहरीर किए, लफ्ज़ लिखे, हालांकि उन लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि अब हमें तो अब मालूम हुआ है ना कि शायरी में रमूज़ क्या है, शायरी के नुक्ता इजात क्या है। अब वो तो हमें तलफ़्फ़ुज़ क्या है, क्या चीज़ है शायरी, वो तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें इल्म दिया है। उस वक्त उन लफ्ज़ों की अहमियत कोई नहीं थी। फिर रफ्ता चलते चलते हम ऐसे पहुँचते वो महफिल, पहली एयर यूनिवर्सिटी के, मेरी फर्स्ट महफिल जो हुई है ना एयर यूनिवर्सिटी के नीचे ही थी, तो जहाँ हम पहुँचे हैं एयर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर यहाँ से निकले हैं तो टी हाउस, मुल्तान टी हाउस में पहुँचे हैं, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई है साबिर अंसारी साहब भाई से। बस फिर साबिर अंसारी साहब के साथ चलते फिर हमें मिला उस्ताद हमारा फिदा मुल्तानी साहब। उसके बाद तो फिर महफिलें
शायरी आनी शुरू हुई है, हमें सीधा रास्ता मिला है। जो सीधा रास्ता दिया वो हमारे उस्ताद मोहतरम ने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में घूम के आके बैठे हैं। सही। अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? किस तरह की अभी कुछ गजल सुना रहे हैं या कोई कलाम सुना रहे हैं या? ये मिक्स ही है। अच्छा। आप इस चीज को देख लेंगे, दोनों चीजें इसमें आपको मिलेंगी। तेरे जब से गुमा में आया हूँ, तेरे जब से गुमा में आया हूँ, शायरी के जहां में आया हूँ, मेरे दिलबर तेरे वसीले से, मेरे दिलबर तेरे वसीले से इश्क की दास्तां में आया हूँ, तेरी उल्फत का इल्म रखते हुए, तेरी उल्फत का इल्म रखते हुए जाने क्यों दरमियां में आया हूँ, तेरे दीदार के लिए हसरत वादिये ज़ौफ़िशां में आया हूँ, दर्द तन्हाई के सबू भरकर, दर्द तन्हाई के सबू भरकर दस्ते पीरे मुगा में आया हूँ, रफ्ता रफ्ता तेरी मोहब्बत में, रफ्ता रफ्ता तेरी मोहब्बत में रौनके बूस्ता में आया हूँ, इश्क रुखसार कर लिया जब से गर्दिशे कहकशां में आया हूँ, तेरे जब से गुमा में आया हूँ, शायरी के जहां में आया हूँ। क्या अच्छा जी। अच्छा, शायरी आप घर में भी करते हैं या बस आपने मुशायरों में ही शायरी करते हैं? शायरी लिखते तो घर में है, तो लेकिन करते मुशायरों में, पढ़ते मुशायरों में है, लिखते तो घर में ही है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी काम में खड़े हैं तो कोई इल्हाम उतर आया है तो कॉपी और पेंसिल जेब में ही होता है, तो वो बंदा कहते हैं ना कि जो खिलाड़ी होता है ना वो अपने औजार साथ में रखता है, तो वो साथ में रखे होते हैं तो उसको तहरीर कर लिया जाता है। और बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं इल्हाम होता है, वो एक लाइन आ गई है तो वो महीनों महीनों अड़ी रही है उस पर, वो काम ही ना हुआ। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा इस तरह भी होता है। इस तरह भी होता है। बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि अभी बैठे बैठे भी आपको एक गज़ल तहरीर करके दे सकते हैं। लेकिन वो अपने मजाज की बात है ना, जो मेरा मजाज है, मेरे मजाज पे उतर नहीं रहे तो बस वो। अब आपको एक शेर सुनाता हूँ, ये मेरा तकरीबन साल से रुका हुआ है, मैंने उस पर काम ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं है। अच्छा, आपने खुद नहीं सोचा या वैसे ही आया? यानी कि मेरे मजाज के मुताबिक कोई चीज़ बन नहीं रही, लेकिन मैं उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अभी 1.5-2 साल हो गए इसको मैंने रखा हुआ है। कि वो शेर ये था कि हुस्न जाना पे कलम ने लिखी तहरीर नहीं, सूरत यार वही है मेरी तफसीर नहीं। अब ये पढ़ा है। अच्छा, ये सिर्फ आपने 2 मतलब ये पढ़ा है, ठीक है। अभी इस पे मैंने काम ही नहीं किया, जब मैंने जहन पे जोर डाला ही नहीं है। आएगा वक्त मिलेगा और इसको भी मुकम्मल किया जाएगा। और अभी आपको एक गज़ल सुनाऊंगा, ये तकरीबन मैंने अभी आपको ये सुनाऊंगा, ये तो मैंने हफ्ते में कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है। सुनाएं जरा आपने जो हफ्ते में कंप्लीट की। पहले तो तेरे हुस्न की तासीर बंधी है, पहले तो तेरे हुस्न की तासीर बंधी है, फिर जाके गजल की कोई तहरीर बंधी है। कैसे न करूं हालते बिस्मिल पे मैं गिरिया, क्या खूब ही दीवाने की तकदीर बंधी है। ऐसे तो नहीं टपके लहू दीदाए तर से, गिरदिश के गमे इश्क की जंजीर बंधी है। मुमकिन ही नहीं पहुंचे नजर तेगे नजर तक, मुमकिन ही नहीं पहुंचे नजर तेगे नजर तक, माजाग नजर में तेरी तस्वीर बंधी है। मैं खानाए वहशत हमें मदहोश करे जा, मैं खानाए वहशत हमें मदहोश करे जा, दामन में तेरे इश्क की तफसीर बंधी है। फिर कूजाए खुदी का मतन चीर के देखा, फिर कूजाए खुदी का मतन चीर के देखा, जब जहन में दीदार की तदबीर बंधी है। एक रोज जमाने को जिया बार करेगी, एक रोज जमाने को जिया बार करेगी,
रुखसार के शेरों में जो तनवीर बंधी है, पहले तो तेरे हुस्न की तासीर बंधी है, फिर जाके गजल की कोई तहरीर बंधी है। माँ क्या बात है, बहुत खूब। ये हाल ही में ये आपने एक हफ्ते में इसको कंप्लीट किया। हाँ। अच्छा, रोज आ जाती थी आमद या फिर आपको टाइम लगता था? ये चीजें किस तरह आपने इसको लिखा? अभी देखे ना, एक मैंने कहा कि कोई एक लाइन आ गई, मतलब आ गया एक गज़ल का भी, मैंने एक गज़ल आ गई, वो इल्हामी तौर पे होगी, जब मेरे जहन में थी कि मैंने इस पे काम करना है, वो मतलब आ गया है। अब अक्सर हम बैठे हैं सोच में भी, चलो इसको इसके बारे में कुछ सोचा जाए। जब वो सोचने की बात आती है ना, सोचने के बाद वो उकताहट का भी एहसास हो जाता, कभी कभी बाहर उठ के चले गए, गुस्से में चले गए, और उसके बाद जो शेर लिखा हुआ है तो अचानक वो उसके नीचे कोई मिसरा आ गया, शेर आ गया, तो बाजू का ऐसा होता है कि खुद भी उसको सेटिंग पे लाना पड़ता है, मेहनत भी होती है। ये चीज़ें इनमें सारी शामिल हैं। तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ख्याल में जो इल्हामी सूरत है ना, वो बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा तो बचाए कि आप खुद उस पर मेहनत करें या उस पर वो चीज़ें खुद बनाए, या आप देख लें कि उस पर कील ठोकें, कहीं ना कहीं दरार कोई रह जाएगी। तो घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट है शायरी को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में शायर कोई नहीं है। अच्छा, तो घर वालों की तरफ से शायरी में सपोर्ट तो क्या कहें कि रोकते भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील भी हम हैं, खुद हैं, मेरे माँ वालिदैन भी हैं, बहन भाई भी हैं, लेकिन रोकते भी नहीं है और रोकते भी बहुत हैं। अच्छा, ये दोनों की समझ ना आई। रोकते भी हैं और नहीं भी रोकते। लेकिन बाजू का ऐसा भी होता है, वालिद साहब गुस्से भी हो जाते हैं, भी यार ये आपने क्या काम पकड़ा हुआ है, कभी आप लाहौर जा रहे हैं, कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी आप इधर, घर का भी ख्याल रख दिया करें। मैं फिर वालिद साहब से वाले अब्बू जान जो शौक है ना, ये तो जिंदगी में हमने एक ही तो शौक है, इसको तो पूरा कर लेने दो। तो घर में भी कभी अब्बा जी को ऐसे कभी शायरी अपनी उनको सुनाई है? अब्बा जी को तो नहीं सुनाई, लेकिन मेरी बहन है, मेरी भरजाई भाभी है, उनके सामने कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, एज मजाक के तौर पर भी, और एज कभी ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी भाभी थी, वो बहुत उसने मुझे सपोर्ट रखा है इस मामले में। मेरी भाभी है, शायरी उनको पसंद होगी ना? पसंद तो नहीं है, पसंद नहीं करती, लेकिन वो यानी कि किसी के जज्बात को तोड़ना पसंद नहीं करती। चलिए, ये अच्छी। तो आपको लिखने का शौक है, आप समझते हैं कि आपके जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आप अपने लफ्जों के जरिए उनको पेश कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या सुना रहे हैं आप? कुछ इस तरह अना को बचाया जा सकता है, कुछ इस तरह अना को बचाया जा सकता है, दीवारों को भी दर्द सुनाया जा सकता है। साकी मैं तहूर की मस्ती में डूबकर, साकी मैं तहूर की मस्ती में डूबकर, तहरीरों को भी वजद में लाया जा सकता है। पाया तुम्हारे इश्क में हमने ख्याल ये, पाया तुम्हारे इश्क में हमने ख्याल ये, शेरों में तेरा अक्स बनाया जा सकता है। दिल के तमाम जख्म रफू हो गए सनम, पत्थर का अब कद और बढ़ाया जा सकता है। दिल को यकीन है इश्क का घुंघरू की ताल पर, दुनिया को सारा रक्स दिखाया जा सकता है। रुखसार जलवाए रुखे ज़ेबा के वास्ते, रुखसार जलवाए रुखे ज़ेबा के वास्ते, हसरत का कोई दीप जलाया जा सकता है। कुछ इस तरह अना को बचाया जा सकता है, दीवारों को भी दर्द सुनाया जा सकता है। वाह, क्या बात, दीवारों को भी दर्द सुनाया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और अपनी शायरी हमें सुनाई, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। आज का प्रोग्राम यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।